नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन जी। नाज़रीन, मुल्क की हालात कुछ अजीब सी हालत में हैं कि जी कोरोना की जो सेकंड फेज़ है ये पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है और उस पूरी दुनिया में पाकिस्तान का भी शुमार होता है। और गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमने जो इसकी फ़र्स्ट फेज़ था उसमें हमने अपनी जो बेहतरीन पॉलिसीज़ थी वो अडॉप्ट की, स्ट्रेटजीज़ बनाई और उस बेस पे हम उन ममालिक में शुमार होते हैं जिनमें कोरोना सबसे कम इफ़ेक्टिव रहा। लेकिन अब जो दूसरी फेज़ आ रही है इसमें हुकूमत भी उस तरह फोर्सफुली प्लान नहीं कर रही और अवाम तो हमारी माशाल्लाह ऐसे हैं कि जी वो कहते हैं कि जी कोरोना तो बस एम ड्रामा ही है कि कौन किधर है कोरोना किसी को नज़र ही नहीं आ रहा था और हम तो वैसे ही बड़े रिलैक्स हैं, ना ही कुछ हिफाजती तदाबीर करते हैं। और इन दोनों हालात में हुकूमती जो प्लानिंग है और अवाम का जो रद्दअमल है इसका ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे पाकिस्तान पे। तो रईस कसर जो निकाल दी है वो पीडीएम की माशाल्लाह जलसे और उनकी जो रैलीज थी और उनकी जो हुकूमत हटाने की जो तहरीक थी वो उसने पूरी कर दी। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे शेख इजाज़ साहब, इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, फैसलाबाद से मैं ज्वाइन कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया शेख साहब जी। मेरे दूसरी मेहमान हैं जी मिसरा फिरदौस साहिबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और ये भी फैसलाबाद से मैं ज्वाइन कर रही हैं। मैं दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ जी। शेख इजाज़ साहब जी, ये बड़ी अजीब सी हालत है अवाम की भी और जो मुल्क की इस वक्त सिचुएशन चल रही है तो इसमें मतलब हर दूसरा बंदा इससे इफ़ेक्टिव हो रहा है, तीसरा बंदा इफ़ेक्टिव हो रहा है, लेकिन आपकी और पीडीएम की जो जमातें हैं वो सारी की सारी इस बात में मुत्तफ़िक हैं कि हमने तो जी जलसे करने ही करने हैं, चाहे जो तबाही मचती है मच जाए। जितनी भी तबाही मचती है वो तबाही कम होगी इस हुकूमत के रहने से। अगर ये हुकूमत चली जाती है तो फिर वो सारे काम ठीक हो जाएंगे। कुछ ऐसा सिनेरियो है जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका जी, आप फैसलाबाद से मुझे अपने प्रोग्राम में लाइव ले रहे हैं। हम 4 दिसंबर को यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन करने जा रहे हैं और इसी तरह वर्कर कन्वेंशन होगा जिस तरह बाकी इजला में हुआ है। कोई गमला नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। और कोरोना एसओपी जो हैं उसके ऊपर हम अमल करेंगे। ये मेरा मास्क है, मैं आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी पहना हुआ था, सिर्फ इसलिए उतारा है कि मैं प्रॉपर तरीके से आपके साथ बात कर सकूं। बाकी रह गई बात जो आप अपने इंट्रो में कह रहे हैं कि जी दुनिया जो है वो तबाही मच जाए, लोग मर जाएं, लेकिन पीडीएम जो है वो कहती है कि हमने जलसे करने। बिल्कुल हमने जलसे करने हैं और हम जलसे कर भी रहे हैं। और अभी मुल्तान में जो इंतज़ामिया ने किया है, मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ। फैसलाबाद में बैठ के परसों हम यहाँ इंशाल्लाह जड़ावाला रोड के ऊपर जो है, जो जड़ावाला का इंटरचेंज है, वहाँ से मोहतरमा को जो इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी हैं और हमारी पार्टी की नायब सदर हैं, वो मुल्तान के लिए जा रही हैं। वहाँ उनको हम रिसीव करेंगे और मुल्तान तक इंशाल्लाह छोड़ के आएंगे। और वहाँ मुल्तान में इस वक्त जो समा है, लोगों ने जो है वो ताले तोड़कर स्टेडियम के अंदर लोग जा चुके हैं और वो अपने कायदीन का इस्तकबाल करने के लिए 2 दिन पहले उन्होंने स्टेडियम में डेरे डाल लिए। ये लोगों का अदम एतमाद है इस फस्ताई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और आप बात कोरोना की कर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि मुझे क्या मेरा आइन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है वो आज़ादी नहीं देता? क्या मेरा आइन जो है वो मुझे चलने फिरने की, आज़ादाना घूमने की और अपना राइट ऑफ जो डेमोक्रेसी है उसको एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं देता? बिल्कुल देता है। और अगर मैं एज वॉलंटियर इस हुकूमत से, आप यकीन माने कि कोरोना से लोगों को कम खतरा है। जो इन्होंने गरीब का चूल्हा बंद किया
جو لوگوں کو مار دیا ہے, جو ایک کامنر ہے ملک کا, جو وائٹ کالر ہے, اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ پچھلے 72 سال 73 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. سب سے زیادہ جو سیاسی کرونا ہے نا ملک کے اندر, جس کو عمران خان نیازی کہتے ہیں, وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ بڑی مزیدار کسی نے ٹویٹ کی, اس نے کہا جی آپ سگریٹ کی پیکٹ سے نا آپ نے ایک پاؤں بنایا ہے یا ایک چہرہ دکھا رہے ہیں, اس کو ہٹا کے صرف جو ہے صحت کے لیے کتنا مضر ہے سگریٹ, وہ صرف آپ عمران خان کی تصویر لگا دیں, لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف پی ڈی ایم کو روکنے کے لیے ان کی جو نالائکیاں ہیں ان کو ہم عیاں کرنے جا رہے ہیں, اور وہ عیاں ہوتی جا رہی ہیں. انہوں نے چینی کا ڈاکہ ڈالا, انہوں نے آٹے کا ڈاکہ ڈالا, وہ اس سارے کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے, اپنی نالائکیوں کے پردہ ڈالنے کے لیے یہ کبھی کرونا کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی یہ کسی بات کے پیچھے چھپتے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام نے یہ طے کر لیا ہے کہ جس شخص نے پاکستان کے عوام کو, نوجوانوں کو, بچوں کو ورگلایا تھا, سہانے خواب دکھائے تھے, سہانے سپنے دکھائے تھے, وہ ڈیلیور کرنے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے. تو اس جو عمرانی کرونا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بالکل ہم انشاءاللہ تعالی اپنے جلسے بھی کریں گے اور کرونا ایس او پیز کو بھی فالو کریں گے. اچھا جی شیخ صاحب, آپ نے فریڈم آف سپیچ کی بات کی ہے, تو فریڈم آف سپیچ میں ابھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ پوری دنیا میں آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو سن رہے ہیں, تو یہ فریڈم آف سپیچ ہی ہے نا جی. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ آپ کے سامنے اگر 10,000 بندہ یا 1 لاکھ بندہ کھڑا ہو تب آپ گفتگو کریں گے تو فریڈم آف سپیچ ہوگی. ابھی اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. تو آپ کے بلاول صاحب ہیں, مریم صاحب ہی ہیں نا, یہ مریم صاحبہ ہیں, تو یہ مطلب ٹی وی پر آ کر 1 گھنٹے کا اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں جی. یہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا میڈیا ٹاک شوز کر رہا ہے, لیکن آپ نے ایک مقولہ سنا ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ جو عذاب مسلط ہے ملک پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر, یہ عذاب جو ہے وہ یہاں سے جائے گا جد و جہد کے ذریعے. اور پوری دنیا میں, مجھے آپ کے نام کا نہیں پتا, آپ جو ہوسٹ کر رہے ہیں, ویری سوری, پوری دنیا میں جو طریقہ کار ہے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل, وہ یہی طریقہ ہے. ابھی لاکھوں کا مجمع ہوا تھا, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لاکھوں کا, میری گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں, دیکھیں نا ڈیموکریٹک وے میں میری گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں تو وہ نہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھیں نا, میری بات سنیں, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی لے کے آئیں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کسی ایک بندے کے کہنے کے اوپر تو نہیں ہم نے لے کے آنی. ہم اگر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, آپ یقین مانیں کہ ہم اپنے حلقے میں جاتے ہیں, اگر کسی فوتگی کے اوپر جاتے ہیں, شادی کے اوپر جاتے ہیں, ابھی ہم جو ہے وہ ہاتھ منہ کے اوپر پھیرتے ہیں فاتحہ کہہ کے, تو آگے جو 70-80 سال کے بزرگ ہیں جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہوتی ہے یا ان کا کوئی عزیز و اقارب ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب یا فلاں صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ان سے ہمیں چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا, اور آپ لوگوں کی آواز بن کے کیوں نہیں باہر نکلتے. یہ ہم نے 2.5 سال ان کو دیے ہیں, 2 سال دیے ہیں. ہماری گورنمنٹ میں تو ابھی شروعات ہوئی تھی, تو موصوف جو ہیں شہزادہ صاحب, انہوں نے جا کے جو ہے وہ اسلام آباد میں کنٹینر رکھ لیا تھا اور پورا جو ہے وہ 126 دن کا دھرنا دیا تھا. انہوں نے 4 حلقے کھول لیتے نا جی, 4 حلقے کھول لیتے نا جی, وہ کنٹینر پہ نہ بیٹھتا. نہیں تو 4 حلقے سنے نا, پھر 4 حلقے کھلے, وہ 4 حلقے پھر آپ کے بقول ٹی وی کے اوپر کہہ کے بھی ریکویسٹ کر کے کھلا سکتے تھے. انہوں نے وہاں پر جو تھیٹر لگایا تھا, اس تھیٹر میں جس طرح قوم کی بہو بیٹیوں کو نچایا گیا اور جس طرح جو ہے وہ اپنے گندے کپڑے وہ لٹکائے گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلوں کے اوپر, اور جس طرح انہوں نے وہاں پر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا, مجھے یہ بتائیں, نون کے بھی جلسے میں آج کل یہی میوزک اور دھمال ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں, سنیں میری بات, یہ کلچر جو پروموٹ کیا گیا, یہ جو کلچر لے کے آئے ہیں پاکستان کے اندر, یہ جو کلچر انہوں نے متعارف کرایا, اب یقین مانیں ہمارے پاس ایسا کلچر نہیں تھا پہلے. جی میں شیخ صاحب یہ انہوں نے یہ کلچر متعارف کرایا, اور آپ مسلم لیگ نون یہ نے اس کو بدتمیزی اڈاپٹ کا کر لیا. کلچر, ناچ گانے کا کلچر, ہم نے اڈاپٹ ہی نہیں کیا.
مسلم ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا. دیکھیں ڈی جے ہم بٹ اللہ کے تھا فضل وہ و کرم سے پی ٹی آئی کا وہ ہم نے پی ٹی آئی کے جلسے اس میں کو آتا تھا اڈاپٹ ڈی جے نہیں بٹ کیا. میوزک ہوتا تھا. ابھی وہ نون لیگ کے جلسے میں بھی وہ ڈی جے بٹ ہی ہوتا ہے, وہی میوزک ہوتا ہے. میں ذرا نہیں سنیں, وہ ڈی جے فردوس کو شامل ڈی کر جے لوں جی بٹ گفتگو. کو ہم اگر لے کے آتے ہیں تو لوگوں کو, وہ تو اپنا سسٹم لگاتا ہے نا جی, وہ تو میوزک آ بھی ہے کے جی اس اپنے میں, مائک میوزک لگاتا بھی ہے, جی. اپنی لائٹ لگاتا ہے. لیکن ہم کسی جلسے کے اوپر جو ہے وہ قوم کی بہو بیٹیوں کی گالوں کے اوپر غازیاں لگا چلیں کر میں کے ذرا نشان بنا کر مسرا وہ فردوس ہم کو شامل کسی کر کو لوں یہ جی. اجازت نہیں دیتے. وہ بیٹیاں نہیں جی چاہتی, مسرا صرف فردوس بیٹی نہیں چاہتی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کا بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے کلچر تباہ کر دیا انہوں نے. حکومت نے, مہنگائی بسم اللہ ہے. الرحمن الرحیم. جی مسرا فردوس. میں اپنے پیارے بھائی فیصل آباد کے بھائی کی باتیں سن رہی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی. ایک بات جو مجھے بڑی اٹریکٹ بڑی مہربانی آپ کی. کہ ایک بات بھائی آپ کی بڑی اٹریکٹ کی ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں باتوں سے نہیں مانتے. ہاں بالکل, آپ نے انشاءاللہ صحیح کہا, ہم تیار بالکل صحیح ہیں. کہا آپ نے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آج آپ نے پروف کیا ہے ملتان میں کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے, کرونا سے بچنے کے لیے آپ جلسے نہ کریں اور دروازوں کے اوپر تالے لگوائے. لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. وہ انہوں نے کسی طور اس میں اوبے نہیں کیا, اور ہمیں بھی وہ بھوت نچانے پڑے جو آپ چاہ رہے تھے, اور ہمیں تالے, آپ لوگوں نے تالے توڑوائے, اور اب ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. پھر آپ ٹرائی کریں گے. دیکھیں انفیئر, ویری انفیئر. میرے بھائی بات سنیں, جو ہار اور جیت چلتی رہتی ہے. اگر ہم نے جی کریکٹر بلڈ کیے ہوتے, اگر ہم اچھے پلیئر ہوتے, اگر ہم پاکستان کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہوتے 73 سال سے, تو ہمیں یہ ہار اور جیت ایکسیپٹ کرنے کی عادت ہوتی. اس وقت جو کرنٹلی ہمارے اوپر جس چیز کا اثر ہے وہ ہمارے سیاسی بے روزگار ہیں. ایکچولی چکر یہ ہے کہ اگر آپ نے کریکٹر بلڈ کیا ہوتا تو یہ جو ہم ہار گئے الیکشن, کوئی بات نہیں ہوتی. الیکشن ہارتے ہیں, الیکشن جیتتے ہیں, اور لوگ اپوزیشن, اور 73 سال سے یہ ایک سسٹم چل رہا تھا. لیکن جو پرانے 30 سال سے 10 سال سے جو حکومتیں ہیں, جب آپ لوگوں سے چھنی تو آپ نے رونا شروع کر دیا, آپ نے کرائے کرنا شروع کر دیا. دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا. اگر آپ اپوزیشن, مطلب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گی جو آپ لوگوں نے خود پیش کر دی. عوام کو آپ نے کیا پیش کیا وہ سوچیں, سنیں ذرا میرے سے. وہ یہ کہ ہم نے کرونا کے اوپر, یہ کرونا میں نہیں لائی, کرونا انٹرنیشنلی ایک وبا تھی, ہم سب کے اوپر کووڈ-19 جو ہے ہم اوپر غالب ہو گئی. دیکھیں ہم سب انسان ہیں, آپ بھی میرے بھائی ہیں, مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ, لنڈن, انٹرنیشنلی یہ لوگ, ہم لوگ اس سے وہ افیکٹ ہوا تھا. لیکن انفارچونیٹلی مطلب یہ وہ چیز ہے جس کو نہ میں روک سکتی تھی, نہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, یا ہماری جو حکومت ہے, یا جو ہمارے ہیلتھ منسٹریاں تھیں, سب نے مل ملا کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ خاص میرے اللہ کی رحمت تھی کہ ہم اس نیچ پہ نہیں پہنچے جہاں پہ دوسری قومیں پہنچی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں. اب جو حالات ہیں, اب دیکھیں کچھ دیر ریلیکس ہوئے, تب جب ہم لوگوں نے کرونا کے لیے وہ لاک ڈاؤن کیے اور وہ ساری چیزیں نہیں, تب بھی آپ نے اسی طرح ٹرائی کیا. دیکھیں اس میں نقصان نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے. جب میرے بھائی زرداری صاحب کے گھر فنکشن ہوتا ہے تو وہاں تو کرونا ٹیسٹ چاہیے, آپ کو اس کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں, اور ان کے ای میل کریں جی پہلے, اور اتنی ہم ایس او پیز کو آبزرو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج جنازہ ہوا ہے والدہ صاحبہ کا, وہاں پہ بھی جو شریف خاندان ہے وہ علیحدہ تھا, عام لوگ علیحدہ تھے. دیکھیں یہ کیوں ہے اس طرح؟ پاکستان ہے, میری بہن, ہم نے خود وہ, میں نے آج جنازہ پڑھا ہے, شریف خاندان اور ہم لوگ سارے اکٹھے تھے. یہ آپ صرف ایک پراپیگنڈا نہ کریں, میں تو اس وقت جنازے سے ہو کے آیا ہوں. اور میری بہن جو آپ بات کر رہی ہے نا اس کی کرونا کی, میں معذرت کے ساتھ آپ کا ریکارڈ درست کر دوں, آپ کے قائد کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کرونا آیا کہ نہیں آیا. وہ تو کہتے ہیں یہ کرونا نہیں ہے, یہ تو فلو ہے, یہ تو فلو ہے, اور کرونا تو ہم نے بتایا کہ آ گیا ہوا ہے. آپ کے قائد کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرونا آ گیا ہے. اس ملک میں آپ کے کرونا, آپ کے قائد کو یقین مانیں, آپ سنیں میری گزارش, آپ پہلے یہ مانیں کہ آپ کو قائد کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرونا آیا کہ نہیں آیا. آپ بول لیں, میں نہیں بول.
میری بہن دیکھیں آپ پھر سچ بولے نا. میری تربیت اور ہے, آپ نہیں میری بھی الحمدللہ, مجھے یہ فخر ہے کہ میں بہت اچھے خاندان سے ہوں الحمدللہ, آپ بھی اچھے خاندان سے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ میری بہن بولیں گی پھر مجھے معذرت کے ساتھ انٹرپٹ تو کرنا پڑے گا نا. میں نے آپ کی باتیں سنی بڑے جی سنی, آرام سے بیٹھ کے, اب آپ کہیں تھوڑا میرا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں. جی ضرور بتائیں, ضرور آپ ضرور بتائیں. اچھا میں مسٹر فردوس میرا یہی تو افسوس ہے. میں ایک سوال کر دیتا ہوں تاکہ ہم آپس میں ون بائی ون, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جب ہم دو وائسز مکس ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ جی کون کیا بات کہنا چاہ رہا ہے. مسٹر فردوس, یہ اگر یہ اپوزیشن اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم جلسے کریں گے, ٹھیک, اس پہ تو وہ پیچھے ہٹ ہی نہیں رہے, لیکن میرا ایک سوال یہ ہوگا کہ جی یہ انہوں نے گجرانوالہ کا جلسہ کر لیا, کراچی کا جلسہ کر لیا, کوئٹہ کا جلسہ کر لیا, اس کے بعد پشاور کا جلسہ کر لیا, تو کوئی اگر کوئی اللہ رحم کرے کوئی حکومت پہ تو کوئی اس پہ کوئی پرابلم نہیں آ رہی, تو اگر یہ ملتان والا جلسہ اور لاہور والا جلسہ بھی کرنے دیں, ان کو اوپنلی پرمیشن دے دیں اور آپ اپنی اویئرنیس کمپین چلائے رکھیں, تو اس پہ میرے خیال میں کوئی نقصان والی بات تو نہیں ہے. میں اس کا آنسر لوں گا ایک بریک کے بعد. اس کا آنسر آپ کا بریک کے بعد میں لوں گا. جی ناظرین, ایک ٹائم ہوا شارٹ بریک کا. اسٹے ٹیونڈ ود سٹی نیوز. علی پور سے کوٹدو تک, نواں لاہور سے چشتیاں تک, سٹی نیوز ایچ ڈی, ہر شہر کی آواز. چشتیاں سے نواں لاہور تک, کوٹدو سے علی پور تک. سٹی نیوز ایچ ڈی, ہر شہر کی آواز. جی ویلکم بیک ناظرین. جی مسٹر فردوس, میں کوشچن آپ بریک سے پہلے کہ کیا مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ حکومتیں نہ تو جلسوں سے جاتی ہیں اور نہ ہی آپ لوگوں کے جو دھرنے تھے 126 دن کا, اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا, تو کرنے دیں جلسے, ان کو آپ عوام میں اویئرنیس کمپین کریں, آپ کے جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں. مارکیٹس میں لوگ فالو نہیں کر رہے ایس او پیز, ماسک نہیں پہنا ہوا ہوتا, مارکیٹس رات کو 10 بجے 11 بجے تک کھلی ہوئی ہوتی ہیں, ٹرانسپورٹ سسٹم بڑا پتھیٹک ہے ہمارا پاکستان کا کہ جی ویگنوں میں 12 15 بندے انہوں نے ٹھونسے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ نہ ڈسٹینس مینٹین ہو رہا ہے, نہ ہی ماسک, جو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی 70-80% تک آپ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے جب آپ ماسک ویئر کرتے ہیں, تو گورنمنٹ بھی تو اس پہ. تھینک یو ویری مچ, آپ نے دوبارہ مجھے آن لائن کیا. دیکھیں بات سنیں, جب آپ کے لیڈرز, جب ہمارے آئیکونس پاکستان کے, اگر وہ اوبے نہیں کر رہے اور وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ کیسے لڑنا ہے اور ہم نے کیسے تالے توڑنے اور ہم نے کس طریقے سے یہ سارے وہ کام کرنے ہیں, تو مجھے بتائیں ہم عوام کو کیا پیش کریں. میں فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہوں اور میں ساتھ ہی میرا گاؤں ہے. آپ یقین کریں کہ میرا کام ہے کہ ڈیلی میں نکلتی ہوں اور میں لوگوں کو یہ اویئرنیس کمپین کر رہی ہوں. مجھے یہ اسی چیز کا تو افسوس ہے کہ جو ہم نے پچھلے ادوار میں لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کی ہی نہیں. ہماری ایجوکیشن اتنی پیتھیٹک ہے, ہمارے میں ڈسپلن نہیں ہے, ہم کسی جگہ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے. ہماری پرائمری ایجوکیشن اگر ہمیں یہ سکھا دیتی, ہم لوگوں کے کریکٹر بنا دیتے, تو آج ہمیں اس قسم کے حالات سے پالا نہ پڑتا.
یہ وہ چیزیں ہیں. دیکھیں اپوزیشن آ گئی, بن گئی, ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, ہم اس وقت کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح جیسے یہ پی ایم ایل این کرونا کے لوگوں کے نقصان کر رہی ہے جلسے کر کے, بالکل اسی طرح انہوں نے جب یہ ایک جنگ کی صورت اختیار کر گئی, جب اپوزیشن اور ٹریجری بینکس کی لڑائیاں ہوتی ہیں, نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بالکل عوام کا نقصان ہو رہا ہے. میں یہ عوام کو باور کرانا چاہتی ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہم کسی طور عوام, میں بھی عوام میں سے ہوں اور میں وہ عوام ہوں, میں گراس روٹ لیول سے آگے آئی ہوں, یہ لوگ ہمیں آگے نہیں آنے دیں گے. تو بات وہ ہے کہ کرونا سے بچنا اور باقی تمام جو چیزیں ہیں ان سے بچنا, ان کی اویئرنیس دینی میرا اور اعجاز صاحب کا کام ہے. اور اعجاز صاحب اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, میں اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہوں. جب ہم ایک پلیٹ فارم سے ہوں گے ہی نہیں تو ہم کیسے لوگوں کو اویئرنیس دیں گے؟ اس چیز کا ہی تو مجھے افسوس ہے. نہیں بات یہ ہے جی مصر دیکھیں ملتان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ملتان میں 2 دن پہلے دیکھیں پارٹی نے ریلی نکالی, اس پہ پرچے ہو گئے. اسی دن ہی آپ کے رانا جبار صاحب ہیں یہاں پہ, وہ ایم ڈی اے کے چیئرمین بنے ہیں دوسری دفعہ, تو انہوں نے بھی ریلی نکال لی. تو 1000 2000 5000 بندہ انہوں نے بھی اکٹھا کر لیا. پتہ نہیں کون سا کوئی تیر مار کے نکلے ہیں ایم ڈی اے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, وہ چیئرمین بنے ہیں, پتہ نہیں کیا انہوں نے کوئی تیر مار کے جو. دیکھیں جی بات یہ جب یہ باتیں کرتے ہیں نا, میں اس بات کا تھوڑا سا یہ جواب دوں کہ جب بنیادیں سٹرونگ ہوتی ہیں نا تو وہ 1.5-2 سال میں ہلتی نہیں ہیں. یہ جب بات کرتے ہیں نا ہر چیز کے اوپر کہ 1.5 سال میں یہ ہو گیا, 2 سال میں یہ, اور 10 سال 15 سال آپ میرے بھائیوں کی حکومت تھی. وہ نواز شریف صاحب کہاں گئے؟ اب جب کرونا آیا تو وہ یہاں سے بھاگ گئے. کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم نہیں بھاگے, نہیں تو علاج دیکھیں نا, وہ رہتے نا ہمارے ساتھ. آج کرونا کی کمپین کرتے نا, یا ان کے تمام لوگ لنڈن چلے گئے ہیں, تمام لوگ لنڈن جا چکے ہیں. دیکھیں بات دیکھیں, کرنا کال اور فیل کا تضاد ہی تو ہے. ادھر پاکستان میں کیا ہے؟ کال اور فیل کا تضاد, جس وجہ سے ہم ڈیٹوریٹ ہو رہے ہیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں. 73 سال کا پاکستان ہو گیا ہے, کیا دیا ہم نے؟ انہوں نے کیا دے کے گئے؟ یہ دودھ دہی کی نہریں لگا گئے. یہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی تھی, لومن نہیں چل رہی تھی. میں بھی اسی شہر کی رہنے والی ہوں. لوگ اسی طرح ہی رو رہے تھے جیسے آج یہ مجھے بتاتے ہیں نا کہ رو رہے, اسی طرح ہی رو رہے تھے. کیوں دھرنے ہوئے, کیوں دھرنے کامیاب ہوئے؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی جو آج یہ مجھے دکھاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کب تک یہ سارا ڈرامہ کھیلتے رہیں گے اور لوگوں سے دور ہٹتے رہیں گے. خدا کے لیے میرا یہ خیال تھا کہ کرونا کے بعد تمام لوگ حلف اٹھائیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے, ہم وہ پیسہ واپس لے آئیں گے جو ہم لے کے گئے ہوئے ہیں. لیکن خدا جانتا ہے نہ تو ہم مسلمان ہیں, نہ لوگوں کے ساتھ کوئی ہمیں پیار ہے, نہ انسانیت سے ہمیں پیار ہے. اس وجہ سے ہم تمام اپنی اس جگہ پہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. اور ان کی ضد تو دیکھ لیں کہ جلد سے چلیں, کریں آپ جلد سے, کیا ہو جائے گا, کر لیں جلد سے. بیچارے غریب عوام مرے گی جو پہلے بھی مرتی ہے, کریں, بالکل کریں. میں ابھی کہوں گی, میں ابھی ان کو کہتی ہوں ان کے جلد سے کرنے دیں. ان کی ہٹ درمی پتہ لگنی چاہیے, کیونکہ یہ ہٹ درم اتنے ہیں کہ ان کے اوپر جتنے الزام لگ گئے ہیں, جتنی چیزیں آ گئی ہیں, انہوں نے ایک قدم یہ پیچھے نہیں ہٹے. جب یہ والے کریکٹر ہم بنا کے شو کریں گے, ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی عوام سے؟ کل ہم اگر کسی کو کہیں گے کہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں, وہ کھڑے ہوں گے, وہ ہم سب کو جلا دیں گے. آپ کا کام, حکومت کا کام تو یہ ہے نا کہ یہ عوام کو اویئرنیس دینا, وہ اویئرنیس دے. اور جو حکومت کے جو کام ہیں, جو سختی کرنی ہے انہوں نے, لوگوں کو بغیر ماسک کے باہر نہ نکلے, جو لاک ڈاؤن کرنے ہیں, جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا ہے وہ اس میں کریں. لوگ ان کے جلسے میں جائیں گے ہی نہیں جی, تو جلسے میں نہیں جائیں گے تو یہ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ تو رادر کے جی جلسے کی اجازت نہ دینا, بین کر دینا, اور سٹیڈیم کے آگے کنٹینر کھڑے کر کے راستے بلاک کر دینا. تو ان کا تو objection یہی ہے کہ جی ہم تو جانا چاہ رہے ہیں, یہ لوگ اپنی مرضی سے آنا چاہ رہے ہیں, ہم کسی کو زبردستی تو نہیں لے کے آ رہے. نہیں, یہ تاریخ نہ دیتے نا. ابھی مجھے ابھی ایک انہوں نے بات کی ہے جس پہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ ہم جیسی بہنیں ہم دردوں میں گئی تھی, انہوں نے کس قدر بےہودہ لفظ استعمال کیے. اب اگر ہم یہی لفظ آج ہم اپنی بہن کے لیے استعمال کریں جو روز جلسے جلوس کرتی ہے, تو کیا ان کو اچھا لگے گا؟ دیکھیے خدا کے لیے کچھ بدلیں. دنیا بدل گئی, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. میرے آپ فیصلہ آباد کے بھائی ہیں, آئیں میرے پاس بیٹھیں اور ہم کچھ تہذیب کے داروں میں کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اس طریقے سے کام نہیں چلیں گے بھائی, بالکل نہیں چلیں گے.
کیونکہ پیپل پارٹی نے جو ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہوا تھا تو ابھی وہ دیکھیں نا کہ وہ ان کے ساتھ گٹھے مل کے نہیں کمپین ساری چلا رہے, وہ چینج ہو گئے ہوئے ابھی. نہیں وہ تو دیکھیں جی, ہمارا کوئی دین نہیں, ہمارا دین نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے, کوئی کال نہیں ہے, کوئی فیل نہیں ہے. کبھی ہم ایک طرف ہوتے ہیں, کبھی ہم زرداری کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو کوئی مقدمہ نہیں بنایا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ان کے آپس کے پیچھے کی لڑائیاں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عوام کے خلاف ایک سازش ہے, جس طور پہ ہم جس ڈگر پہ یہ سارے چڑھے ہوئے ہیں, یہ نون اور پیپلز پارٹی, ہم نے دیکھا ہوا ہے, میں بھی اسی دور میں ہوں, گزر کے گئی ہوں. یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری تو انہوں نے کچھ نہیں دیا لوگوں کو. اگر لوگوں کو دیا ہوتا تو آج ہم یہاں ہوتے ہی نا. یہ تیسری پارٹی کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ دونوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا مدد کرے گا, ہمارا حامی و ناصر ہے, اور آپ لوگوں کو ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. میں آپ کو حلفاً بتا رہی ہوں کہ میں فیصل آباد سے ہوں, اور فیصل آباد کے جب سے میں ایم پی اے بنی ہوں, کوئی محکمے میں کام سیدھا نہیں ہو رہا. ہر جگہ پہ کام غلط ہو رہے ہیں, غلط تھے اور غلط وہ ابھی تک, جب تک ہم لیجسلیشن نہیں کرتے ہم ان کو ٹھیک بھی نہیں کر پائیں گے. تو بھائی اپنے آپ کو اتنا مظلوم نہ دکھائیں, جو کہ عوام کو آپ بار بار یہی بتا رہے ہیں. آپ نے بڑی 5 سال ایک بڑی باریاں لی ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, لیکن کرایہ آپ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے کبھی کوئی آپ کو حکومت ملی نہیں. میں شیخ صاحب سے ذرا لے لیتا ہوں. شیخ صاحب, یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی جو 10-15 سال, یہ تو کنٹینیوسلی ہے نا جی, 2008 سے لے کر 13 تک, پھر 13 سے 18 تک, یہ تو کنٹینیوسلی مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. آپ یونیورسٹی چلے جائیں, آپ کسی جگہ چلے گئے, کوئی ڈیولپ نہیں, میں سب غلط شیخ کام. صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لوں جی, تو وہ کچھ بھی نہیں کیا گیا جی ہم نے. اور رادر کے جی ابھی جتنے بھی کیسز بنائے گئے وہ پیپل پارٹی نے بنائے. ابھی جو شہباز شریف پہ جو کیسز اوپن ہوئے ہیں, جو اس گورنمنٹ نے پہلا کیس بنایا ہے شہباز شریف پہ, تو وہ ہے. اور دوسرا یہ مہنگائی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ کس حد تک ہے, اور سلیکٹڈ اور سلیکٹرز جو ہیں, یہ جو بیانیہ مریم نواز بی بی گلگت کے کلیکشن کمپین میں دے چکی ہوئی ہیں, کہ وہ حقیقت ہے پی ڈی ایم کی, یا مہنگائی جینوئن ایشو ہے جس کی بیس پہ یہ جلسے کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میری بہن نے مجھے چونکہ کہا تھا کہ جی آپ اپنی باری کا انتظار کریں, اور آپ نے بھی حکم دیا, تو میں بالکل خاموشی کے ساتھ میں نے ان کی ساری باتیں سنی, اور یہ ہونا بھی ایسے چاہیے. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ اپنا ویو پوائنٹ آپ رکھیں اور دوسرے کا سنیں, تبھی پھر جو ہے وہ قوم جو سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے ویئرز ہیں, وہ پھر اصل جج وہ ہیں, وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کون ٹھیک بول رہا ہے, کون غلط بول رہا ہے. سوری, میری بہن نے یہ کہا کہ جی ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ اخلاقیات بھی نہیں ہیں ہم میں, ہماری قوم جو ہے اس کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ان کے جو قول و فعل میں بڑا تضاد ہے, کبھی یہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو میں صرف قول و فعل کے تضاد کے اوپر اپنی بہن کی خدمت میں, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا بڑے ادب کے ساتھ, کہ قول و فعل کے تضاد کے اوپر ہی محترم عمران نیازی صاحب کا نام لوگوں نے یو ٹرن رکھا ہے. اب میری بہن شاید اس پہ بھی غصہ کر جائیں کہ آپ نے اس کو یو ٹرن کیوں کہا ہے. وہ یو ٹرن اس لیے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں, چوکوں میں لوگوں نے نام رکھ دیے ہیں کہ جی یہاں پہ یو ٹرن کا نشان بنایا, نیچے لکھ دیا عمران خان, اس کا مطلب یہاں سے یو ٹرن لینا ہے. انہوں نے کہا کہ میں بھوکا مر جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, لیکن کسی کے آگے بھیک نہیں پھیلاؤں گا. اور پھر انہوں نے وہ کشکول گلے میں ڈالا, اور جس طرح پھر بھیک مانگی ہے ساری دنیا کے سامنے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو شیخ رشید ہے, اگر یہ کامیاب سیاستدان ہے تو یا اللہ مجھے اس جیسا کامیاب سیاستدان نہ بنانا. پھر اس نے کہا, خان صاحب نے یہ فرمایا کہ چوری پرویز لائی تم پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو. یہ آپ کے میڈیا جو ہے وہ, کل میں دیکھ رہا تھا ایک چینل کے اوپر, ساری خان صاحب کے جو یو ٹرنز ہیں, جسے ہم سخت لفظ نہیں ہیں, وہ بھی محاورتاً بات کر رہا ہوں, میری بہن غصہ نہ کرے, تھوک کے جس کو چاٹنا کہتے ہیں نا, اس کی اگر کسی نے تربیت لینی ہے یا کسی سے ٹیوشن پڑھنی چاہیے تو وہ عمران خان نیازی صاحب سے بڑا اس کا کوئی استاد کوئی نہیں ہو سکتا.
تو ہم نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے نا جی وہ اللہ کا بڑا کروڑ شکر ہے. ابھی انہوں نے کرونا کی بات کی کہ جی کرونا آیا تھا ہم نہیں لے کے آئے, تو میری بہن ہم کب کہتے ہیں کہ آپ لے کے آئیں, لیکن میں نے جو انٹرپٹ کیا تھا اب چونکہ میری ٹرن ہے اس کے اوپر میں یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کو یاد دلاتا ہوں, آپ ماشاءاللہ بڑی میرے لیے قابل احترام ہے, ذرا یاد کریں کہ پہلے جب آپ کے عمران خان صاحب تشریف لائے تھے چینلز کے اوپر, ان کو بطور پرائم منسٹر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کرونا کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی وبا نہیں ہے, جسٹ ایک فلو ہے. ان کو تو پھر ہم نے بتایا, ان کو تو پھر سندھ سے پیپلز پارٹی نے بتایا, ان کو تو پھر بلوچستان سے اور دیگر گرد و نواح سے لوگوں نے بتایا, پھر انٹرنیشنل لوگوں نے بتایا, ڈاکٹرز نے بتایا کہ خان صاحب اپنی سمت درست کریں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ واقعی وبا ہے, بیماری ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے میں یہ لگانا نہیں چاہتا تھا, یہ اشرافیہ نے لگوا دیا. بھائی پرائم منسٹر آپ ہیں, چیف ایگزیکٹو آپ ہیں, وہ کون سی اشرافیہ ہے جنہوں نے یہ جو ہے وہ پھر لاک ڈاؤن لگا دیا؟ جب آپ نے لاک ڈاؤن لگایا, اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا, ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے, ہمارا موقف تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پورا آپ کو کرنا چاہیے, لیکن آپ خان صاحب اور میری بہن کے جو لیڈر ہیں نیاز صاحب, وہ اس کے اوپر کنفیوزڈ رہے ہیں اور نیشن کو بھی کنفیوز رکھا ہے. اگر یہ پراپر پریمپٹ کرتے اس وقت موات نہ ہوتی جتنی پاکستان میں ہوئی تھی. اب آگے آجائیں اس کی پاکستان اس کی کی پالیسی جی پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے, پوری دنیا, میں گزارش WHO, یونیسیف والے, ورلڈ بینک والے سارے کے سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسیز تھیں وہ سب سے اچھی رہی ہیں, جبکہ آپ کے جو لیڈر تھے شہباز شریف صاحب اور ادھر سے بلاول صاحب وہ تو کہہ رہے تھے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے جیسے انڈیا میں ہوا ہے. وہ اس وقت ہم نے کہا تھا جب یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنی تباہی پھیلا رہا تھا. اب اگر آپ موجودہ حالات کی بات کریں تو اس میں آپ نے ایک اور بڑا مزیدار کویشچن کیا ہے جو بڑا ریلیونٹ ہے کہ جی یہ جو آپ کی موومنٹ ہے یہ صرف کسی اور ایشو کے اوپر ہے یا کہ مہنگائی کا بھی اس پہ عمل دخل ہے؟ اس پہ محتشم صاحب آپ یقین مانیں کہ میری بہن کہتی ہے نا بار بار کہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے, میں بھی فیصل آباد کا بیٹا ہوں. آپ اپنا کوئی لائیو پروگرام کریں اور شہروں کے اندر آپ 8 بازاروں کے اندر چکر لگائیں گھنٹہ گھر کے ارد گرد, آپ ریڑھی بان کا حال پوچھیں, آپ عام بندے کا حال پوچھیں. میری بہن سے پوچھ رہے نا کہ آج سے سال پہلے گروسری کا کیا ریٹ تھا, جو آپ گھریلو اشیاء خرید کے لاتی تھیں کسی سٹور سے, ان کا کیا ریٹ تھا, دالوں کا کیا ریٹ تھا, چاول کا کیا ریٹ تھا, پودینے کا کیا ریٹ تھا, ٹماٹر کا کیا ریٹ تھا, ادرک کا کیا ریٹ تھا. اب جب یہ پارٹی کو ریپرزینٹ کریں لیکن یہ بھی مان لیں کہ آپ کے دور میں جو ہے آپ نے لوگوں کا جو جینا ہے وہ دوبر کر دیا ہے. آپ پالیسیز دیکھیں کہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ 400 گنا جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں جن کو آپ جان بچانے والی ادویات کہتے ہیں ان کو بھی آپ نہیں بخشا. 400 گنا میڈیسن مہنگی کر کے تو تبدیلی کے نام پہ آپ لوگوں کو فقیر بنا رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ جاری کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے جو ہے وہ چھتیں چھین کر تو شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں. آپ لوگوں سے آٹا گھی دالیں چھین کر جو ہے وہ آپ لوگوں کو لنگر خانے میں لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ کی پالیسی ہے, یہ آپ کا ویژن ہے. آپ کا ویژن یہ ہے کہ آپ نے کٹے سے شروع کیا اور مرغی کے انڈے کے اوپر آپ جو ہے وہ آ کے بات ختم ہو گئی. مہنگائی والے ایلیمنٹ میں پیاز, ادرک, ٹماٹر, یہ اس پہ تو میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ڈیفرنس ہے جی. لیکن جو آپ نے دوائیوں کا ذکر کیا ہے نا جی, یہ دوائیوں کا آپ اس میں بہتر جانتے ہوں گے, ضرور جانتے ہوں گے کہ 2017 میں اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی تھی, ایک ڈپارٹمنٹ جیسے اوگرا ہے, پیمرا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ میں پرائسز فائنل کرتے ہیں, اسی طریقے سے ایک کمیٹی بنائی تھی جو میڈیسن کی پرائسز فکس کرتی تھی. یہ 2017 میں انہوں نے ٹوٹل رائٹس اس کمپنی کو دے دیے تھے, اس آرگنائزیشن, اس اتھارٹی کو دے دیے تھے جو پرائسز فائنل کرتی تھی میڈیسن کی. اس گورنمنٹ نے آ کے ابھی اس میں, کیونکہ میں نے اس پہ ایک ریسرچ کی ہوئی تھی اور پورا پروگرام کیا ہے میں نے اس پہ, اور اس پہ وہ انہوں نے اس سے پورے اختیارات ابھی واپس نہیں لیے. انہوں نے کچھ 4-5 پوائنٹس پہ گورنمنٹ کے اپنے بندے ایڈ کیے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی میڈیسن کی پرائس فائنل نہیں کر سکتے.
گورنمنٹ کے 1-2 بندے بیٹھیں گے, جبکہ 2017 میں جب یہ کمیٹی فعال کی گئی تھی اس میں گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں تھا. جیسے محتشم صاحب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, مرضی سے پرائس فائنل کر لیتے ہیں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ دعا کریں, اور جتنے ویورز ہیں وہ بھی دعا کریں کہ کہیں خان صاحب جو ہے وہ ایکشن نہ لے لیں میڈیسن مہنگی ہونے کا. اچھا چلیں, کیونکہ جس بات کا بھی انہوں نے ایکشن لیا ہے, جس بات کا ایکشن لیا ہے اللہ کی رحمت ہوگی اس بات کے اوپر. اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کسی دن آپ نے دیکھنا ہے جیسے جو ہے وہ انہوں نے چینی کی قلت مصنوعی پیدا کی اور اربوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا. وہ بھی ہمارے فیصل آباد کے ہیں ڈائریکٹر FIA, ہمارے ایک پیپلز پارٹی کے وہ سابق MNA ہیں باجوہ صاحب, ان کے بھائی ہیں. انہوں نے جو ٹی وی کے اوپر آ کے کہہ دیا ہے, جو رپورٹ پیش کر دی ہے یہ چینی چوروں کی اور آٹا چوروں کے خلاف, اس کے بعد دیکھیں انہوں نے 3 مرتبہ وہ جو ہے وہ GIT بنائی, 3 مرتبہ اس کی رپورٹ کو ایڈٹ کیا, 3 مرتبہ جا کے مجھے یہ شہباز شریف صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے نا, میری بات سنیں, شہباز شریف صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ چودھری شوگر آپ شہباز شریف صاحب کو اندر رکھیں. بلاول کی فیکٹری, آپ رانا ثناء اللہ کو جھوٹے ہیروئن کے کیس میں 6 ماہ اندر رکھیں. 1 دن کا رانا ثناء اللہ کی قید کا ان سے کون حساب لے گا؟ آپ رانا ثناء اللہ کو اندر کریں جھوٹے ہیروئن کے کیس میں, آپ شہباز شریف صاحب کو اندر کریں, آپ حمزہ شہباز کو 1.5 سال اندر کر دیں, آپ مجھے بھی کر دیں, باقی لوگوں کو بھی کر دیں. موسیٰ گیلانی کو گرفتار کیا, چھوڑ دیا, اب یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, کریں, ہمیں سب کو جیلوں میں بھر دیں, پوری قوم کو, لیکن یار کو ڈیلیور تو کر دیں, کوئی لوگوں کے آنسو تو پہنچ دیں, کوئی لوگوں کی آہیں سسکیاں آپ کے تک پہنچ نہیں رہی. جو غریب آدمی اس کا چولہا بجھ گیا, جو کرائے پہ رہ رہا ہے بیچارہ, وہ اگر 5,000 روپیہ کرایہ دے رہا ہے, خدا کی قسم اس کا حال پوچھے محتشم صاحب. لوگ خودکشیوں کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں, جس کی 3 بیٹیاں بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں, 2.5 مرلے کا اس کا مکان ہے, اس میں مجھے یہ میری بہن یا ان کے جو ارسطو ہیں وہ کیا ان کا نام ہے, جن کو لگایا گیا تھا فائنانس کے اوپر, اور 1.5 سال بعد جا کے کہہ دیا کہ اسد عمر کا تو تعلق نہیں تھا, ہم نے فائنانس میں فلاں بندہ لگانا تھا. تو یار یہ آپ نے تجربہ گاہ بنا دیا پاکستان کو. وہ خدا کا خوف کھائیں اور لوگوں کو ڈیلیور کریں. جب تک یہ ڈیلیور نہیں کریں گے محتشم صاحب, ہم لوگوں کی آواز بن کر سڑکوں پہ بھی آئیں گے, ہم اسٹیڈیم میں بھی جلسے کریں گے. اب 4 دسمبر کو فیصل آباد میں ہم نے ورکر کنونشن رکھا ہوا ہے. انہوں نے اگر ملتان واڈا ماڈل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے, بسم اللہ کریں. یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے, میں آپ کو جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ جی میڈم آپ کی پوری گورنمنٹ وہ اویئرنیس کیمپین چلائیں, اور جس طرح خان صاحب آ کے پہلے کہتے تھے, انہوں نے کرونا کو چلو فلو کیا, بعد میں کرونا کو مان لیا. اب یہ کرونا کو مان کے کہیں نا کہ میں قوم سے اپیل کرتا ہوں آپ جلسوں میں نہ جائیں. احمد فراز صاحب کے جو بیٹے ہیں شبلی فراز صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جلسیوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائی جب آپ کو نہ مہنگائی سے فرق پڑتا ہے, نہ غریب کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے, نہ ہماری جلسیوں سے فرق پڑتا ہے, تو جب آپ کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا تو پھر ہمیں دے نا کھلا میدان. تو ہم جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کریں, آپ لوگوں کو ریکویسٹ کریں. فرض کریں شیخ حجاز کا دل چاہ رہا ہے کرونا سے مرنے کا, تو وہ ماسک پہن کے جلسے میں جاتا ہے, تو وہ تو ایز والنٹیئر گیا نا. اگر ہم نے قوم کو بلایا ہے, لوگ نہ نکلے اپنے گھروں سے, ہم نے کوئی گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو نہیں لے کے آنا. وہ اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے تو میرے بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو ہم نے اس کو کوئی زبردستی تو نہیں لے کے آنا. میری بہن نے کہا ہے کہ میں بالکل کہوں گی کہ جی یہ ان کو کرنے دے جلسے, دیکھتے ہیں یہ ہمارا کیا بگاڑتے ہیں. اللہ کرے میری بہن کی آواز جو ہے ان کے لیڈر تک بھی پہنچ جائے, اور وہ بھی ایز والنٹیئر کہے کہ جی آپ کریں جلسے. وہ تو کہتے تھے کہ ہم آپ کو کنٹینر فراہم کریں گے. کنٹینر ان کو اتنا مزیدار لگتا ہے نا محتشم صاحب, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. گجرانوالہ کے اندر جگہ جگہ کے اوپر انہوں نے کنٹینر کھڑے کیے, انہوں نے کہا جی میں کنٹینر فراہم کروں گا, پرچے دیے. ابھی ہمارے اوپر بھی پرچے ہونے, ہم تیار ہیں. جی مصرا ابھی ایک میں کوئی رونا نہیں رو رہا میری بہن, میں لوگوں کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں. رونے کے دن تو آپ کے شروع ہو چکے ہیں, بدمائیں آپ کی حکومت کو مل رہی ہیں دن رات. آپ کبھی پوچھیں اپنی بہن بیٹی
होता है हम देख के अलीपुर से कोट 2 तक, नवा लाहौर से चिश्तियां तक, सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। चिश्तियां से नवा लाहौर तक, कोट 2 से अलीपुर तक। सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। अलीपुर से कोट 2 तक, नवा लाहौर से चिश्तियां तक, सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। चिश्तियां से नवा लाहौर तक, कोट 2 से अलीपुर तक। सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। अलीपुर से कोट 2 तक, नवा लाहौर से चिश्तियां तक, सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। चिश्तियां से नवा लाहौर तक, कोट 2 से अलीपुर तक। सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। अलीपुर से कोट 2 तक, नवा लाहौर से चिश्तियां तक, सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। चिश्तियां से नवा लाहौर तक, कोट 2 से अलीपुर तक। सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी मिस्रा ये एक अभी शेख एजाज साहब ने महंगाई का एक एलिमेंट बताया है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और एक बड़े कैनवस पे उन्होंने पिक्चर डिज़ाइन की है। तो ये तो वाकई फैक्ट है जी कि आप की गवर्नमेंट की महंगाई हो गई, जो पुलिस रिफॉर्म्स लेके आने थे, जो सिस्टम्स को ठीक करने थे, जो कॉन्सेप्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन्होंने बारियां ले ली हैं, सिस्टम को ठीक नहीं किया। अभी उस सिस्टम को ठीक ना करने की ये सज़ाएं सारी ये भुगत रहे हैं। अगर इन्होंने नैब को ठीक किया हुआ होता, जो अब ये कहते हैं कि जी नैब को ख़त्म किया जाए, हमारी सबसे बड़ी गलती थी, नैब को हमने रिफॉर्म्स नहीं किए,
جو باقی چیزیں ہیں، جو عدلیہ کو ٹھیک نہیں کیا، پولیس ریفارمز کو ٹھیک نہیں کیا، آج یہ گیلانی صاحب بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے پہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے جی. تو سسٹم کو ٹھیک نہیں کر رہے. تو سسٹم کو اگر آپ نہیں کریں گے، مہنگائی کا ایلیمنٹ ہے، منڈی میں کچھ ریٹ ہے، دکانوں پہ کچھ بک رہا ہے، پرائس کنٹرول کمیٹی کدھر ہے، وہ چیزیں کیسی ہو رہی ہیں، شوگر مافیا ہے، باقی چیزیں ہیں، آٹا کا مافیا بیٹھا ہوا ہے، ریئل اسٹیٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے. تو اس مافیے کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ آپ کا ٹھیک ہے جی، آپ نے ڈالر کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہے، لیکن اس کا عام آدمی کو نہیں پتا کہ جی آپ کا جی 17 سال بعد آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پلس میں چلا گیا ہوا ہے. عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں مجھے چینی آٹا کیا ریٹ مل رہا ہے. نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چینی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، سبزیاں مہنگی ہیں. دیکھیں جی، بے ہنگم طور پہ جب کالونیاں بنا دی گئیں، جس کالونی میں رہتی ہوں 36 مربے کی وہ مربے ہے زمین، اور کلٹیویٹڈ زمین تھی. اس کے علاوہ 4 چک فیصل آباد کی میں بات کروں گی، وہاں سے جو ہمیں سبزیاں اگ رہی تھی، جو چیزیں آ رہی تھی، وہ ختم ہو گیا. کسی چیز کا کوئی سسٹم اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. دیکھیے ہمیں کتنا جمعہ 8 دن ہوئے، 1.5 سال ہوا ہے، 6 مہینے ہمارے کرونا میں نکل گئے. اگر پہلے سسٹم اچھے ہوتے، بنیادیں اچھی ہوتی، کوئی بہتر طریقے سے ڈیلیور کیا ہوتا، کوئی پولیس تھوڑی بہت ریفارمز کی طرف گئی ہوتی. ایک مافیا ہے ہر جگہ، میں حلفاً آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے، اس کی جب آپ کسی بھی چیز پہ بات کرتے ہیں وہ آگے سے کھانے کو دوڑا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں 30 سال 73 سال کا پاکستان، 30 سال ان کی باریاں، انہوں نے مجھے بتائے کہ یہ کچھ تو بنا کے جاتے، کچھ تو دیتے. اب یہ جو 2.5 سال، یہ جو 2 سال ہے، یہ ایسے گنتے ہیں جیسے ان کو گنتی نہیں آتی. مجھے تو یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ ان کو گنتی نہیں آتی. یہ 30 سال کا کمپیریزن 2 سال سے کر رہے ہیں. دیکھیں ہم انشاءاللہ تعالی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. سسٹم کو بنانے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایک دن میں تو کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو جاتی، یہ 1.5 دن میں چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. الحمدللہ ڈیفیسٹ چینج ہوا. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب فیصل آباد آئے، اپنے تاجر جو بھائی ہیں، ہمارے ٹریڈرز جو ہیں، ان کے لیے بہت ساری فیسلٹیز دے کے گئے ہیں. اور اسی طرح آہستہ آہستہ دیکھیں، ہم پہلے تو جیسے ہم لوگ را ہیں، میں خود بالکل نئی آئی ہوں ایز اے پولیٹیشین، ہمیں چیزوں کو تھوڑا ٹائم لگا سیکھنے میں. اب انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہیں کہ ہم نے کیا، کہاں سے کس چیز کو کیسے لینا ہے، کیسے نکالنا ہے. آپ یقین مانیں گے کہ مہنگائی بھی خود ساختہ ہے. اگر انہوں نے یہ سسٹم دیا ہوتا کہ منافع کی کچھ رکھنی ہے تو کچھ ہوتا نا. اب ایک آپ یہ دیکھیں، عوام کا کباڑا ہو جائے گا. نہیں، عوام کا کباڑا دیکھیں کہ عوام، میں سمجھتی ہوں کہ جتنی صابر ہماری عوام ہے، اگر وہ 30 سال کو 73 سال سے اور 30 سال سے ان سب کو بیئر کر رہی ہے تو خدا جانتا ہے وہ ہمیں ٹائم دینے کو تیار ہے. لیکن یہ کیونکہ سیاسی بے روزگار ہو چکے ہیں، ان لوگوں کی دیہڑیاں نہیں لگ رہی، ان کے سامنے کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں، انہوں نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے. ورنہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. آپ چلے میرے ساتھ، بھائی آئیں، جہاز صاحب میرے ساتھ چلے، آپ کو لوگ تو کچھ اور پکچر دکھائی گئی تھی نا جی پاکستان کی، کہ کچھ اور پکچر دکھائی گئی تھی. لیکن ابھی 2 سال 2.5 سال گزرنے کے بعد ابھی اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں چیزیں کہ اب سمجھ میں آ رہی ہے، تو 2 سال ہم نے سمجھنے میں لگا دیے. 2 سال نہیں، آپ بھی غلط بات کر رہے ہیں، آپ بھی بالکل غلط بات کر رہے ہیں، آپ بھی غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، پکچر ہم نے کیا دکھائی تھی؟ ہم نے یہ بتایا تھا کہ سسٹم میں بڑی خرابیاں ہیں اور ہم سسٹمائز کریں گے چیزوں کو. ہم نے کیا بتایا تھا کہ ہم مطلب یہ پاکستان کی جگہ بڑی کر دیں گے. ہم نے کیا بتایا تھا کہ ہم آبادی کم کریں گے. ہم نے کیا بتایا تھا؟ ہم نے یہ بتایا. میں نے جیسے ابھی ہم نے جی انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ایمانداری دیانتداری کی طرف جائیں گے اور ہمیشہ حق اور سچ، حق ہمیشہ اوپر جاتا ہے. انشاءاللہ ہم حق پہ چلیں گے اور کام آپ کو دکھائیں گے، کر کے ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. کیمپین چلائے، کیمپس چلائے، ویسے ہی میری اپوزیشن جماعتیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہیں، 11 جماعتیں ہیں، تو وہ 11 جماعتیں کے جتنی بھی ورک فورس ہے، ایم پی اے ایم این ایز ہیں، ان کو چاہیے کہ جو اپنے اپنے حلقے میں کمپین چلائیں، کرونا اویئرنیس کی کمپین چلائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں.
اور جو 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ ماسک بنوا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو اور جلسے میں بانٹ رہے ہیں، یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے دیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ خدا را اپنا حفاظت کریں، اپنے خاندان کی حفاظت کریں، زندگی ہے تو سارے کام ہو جائیں گے، اپنا خیال رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ محترم ترین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔